बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों। आज हम उन हस्ती पाक की किताब से बड़े अहम वाक़यात ईमान अफरोज़ आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिनके बारे में अल्लामा ने कहा था कि सैयद हजवेर मखदूम उमम और मरकद ऊ पीर सज्जर राहरम। और अल्लामा ने तो ये बात कही थी, लेकिन इससे भी बढ़ के हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि गंजे बख्शे फ़ैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने जिनकी किताब कश्फुल महजूब के बारे में इरशाद फरमाया था कि अगर किसी को शेख़ कामिल मुर्शद कामिल मुयस्सर ना हो तो कश्फुल महजूब का मुताला वो अपनी दिल की आँखों से करे और पूरी तवज्जो से करे तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उसको मुर्शिद कामिल का ये किताब जो है ये काम देगी। चौधरी खुर्शीद मोहम्मद नाज़र के अशार से मेरा जी चाह रहा है मैं आपको उनके अशार सुनाऊँ और फिर उसके बाद हम सैयदना अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनके हवाले से उनकी कश्फुल महजूब से वाक़यात मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। खुर्शीद मोहम्मद नाज़र मरहूम ने लिखा था, हैं खाके हिंद में कुछ नक्शे पा उन रहनवर्दों के, अदब से चूमते जिनको हैं दश्तो, अदब से चूमते जिनको हैं दश्तों को हसार अब तक। कोई था गंज बख्श उनमें, कोई गंज शकर उनमें, और ख़ज़ाने मारिफत के हैं निहा ज़ेरे मज़ार अब तक। हुआ पाकिस्तान जन्नत निशां जिनकी फ़िज़ाओं से, ना आई जा के उन बागों में फिर फसले बहार अब तक। ये हस्ती पाक वो है जहाँ पे अहलुल्लाह जो है उनका कहना है कि हर वक्त हज़ारों फ़रिश्ते जो हैं वो वहाँ पे मलाइका का भी नुज़ूल होता है। सैयदना अली हजवेरी वो हस्ती पाक हैं जिनके वजूद मसूद से बरे सग़ीर में दीन इस्लाम की शमअ नूरानी जो थी उसकी रोशनियाँ और तबानियाँ जो थी वो आज तक रोशन कर रही हैं। और एक बड़ी सादा सी बात, अहले लाहौर, अहले जो एशिया, मैं तो कहूँगा मुसलमान दुनिया भर के इस बात को जानते हैं कि 24 घंटे में सैयदना अली हजवेरी का फैज़ बट रहा है। लाहौर शहर में कोई शख्स रात को भूखा नहीं सो सकता जिसको सैयदना अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मिज़ार पुरअनवार जो है इसका पता हो। सैयदना अली हजवेरी का एक बहुत दिलचस्प वाक़या है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये तो आपने सुना होगा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो उनकी ख्वाहिश होती थी कि सुबह की नमाज में जाके हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अदा करूँ। कभी कभी नहीं भी जा सकते थे लेकिन कोशिश ये होती थी कि हमेशा मैं जाऊँ। अल्लामा इकबाल के जो बहुत ही प्यारे दोस्त थे उनका नाम था ग़ुलाम कादर गिरामी। ग़ुलाम कादर गिरामी फ़ारसी के इतने बड़े शायर थे कि बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लामा उनसे इस्लाह लेते थे। अल्लामा के असातिज़ा में बाज़ लोगों ने उनको शुमार किया। बहरहाल मेरी जो तालिब इल्माना सोच है उसमें यह है कि वो अल्लामा के दोस्त थे और सीनियर दोस्त थे। ग़ुलाम कादर गिरामी वो जिनका मशहूर शेर है, इस्यान माओ रहमत परवरदिगार माँ, न ई नहायतीस न आरा नहायते। तो वो इस तरह की खूबसूरत के मेरे गुनाह और मेरे रब की रहमत, मैं तर्जुमा कर दूँ, बाज़ नौजवानों को फ़ारसी नहीं आती। इस्यान माँ मेरे गुनाह, इस्यान माँ और रहमत परवरदिगार माँ, और मेरे परवरदिगार की रहमत का ये आलम है। ना ई नहायतीस न आरा नहायते, ना मेरे गुनाहों की कोई हद है ना मेरे रब की रहमत की कोई हद है। ये जब देखते थे कि अल्लामा इकबाल अक्सर जाते हैं दाता साहब तो ये कहते थे यार किधर तुम जाते हो, और बाज़ औक़ात ये उनको समझाने की कोशिश करते थे कि भाई कहीं ये ज़ईफ़ुल एतक़ादी तो नहीं है। काफ़ी अरसे के बाद इनकी बेटियों की शादी करीब आई, बेटियां जवान हो गई तो ये परेशान थे। और इनका एक लतीफ़ा भी आपको सुना दूं कि ग़ुलाम कादर गिरामी जो थे, खैर वो तो मैं बाद में आपको कभी सुनाऊंगा वरना ये मेरा सारा जो है ये सेगमेंट ये इसी पे निकल जाएगा। सिर्फ एक बात आपको सुना देता हूँ कि अल्लामा इकबाल जब एक दफ़ा इनको लेके गए थे यहाँ पे हमायत इस्लाम के जलसे में, तो अल्लामा ने इनको साथ बैठाया था और बिठा के अल्लामा ने अपनी तकरीर को यहाँ से शुरू किया था कि लोगों आज मैं इस शख्सियत को अपने साथ लाया हूँ। आज ग़ुलाम कादर गिरामी को देख लो
کل کو اپنی آنے والی نسلوں سے کہو گے، فخر کرو گے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلام قادر گرامی کو دیکھا ہے۔ تو یہ اس سے آپ کو اندازہ۔ تو غلام قادر گرامی جو تھے نا، وہ نہیں جاتے تھے۔ ان کی بیگم کا خط آیا، اس نے کہا کہ بٹیاں جوان ہیں اور ہمارے پاس تو وسائل بھی کوئی نہیں ان کی شادی کے لیے۔ اور جب یہ بات آئی تو ان کی طبیعت پہ بوجھ ہوا، تو انہوں نے علی بخش جو علامہ اقبال کے خادم خاص تھے، ان سے کہا یار علامہ کو اقبال کو نہ پتہ چلے، تم رات کو نہ مجھے داتا صاحب لے جاؤ۔ وہ داتا صاحب گئے، انہوں نے جا کے فارسی کے چند اشعار لکھے۔ اب اس وقت تو مجھے مستحضر نہیں ہے، میں پھر کسی وقت آپ کو وہ سارے سناؤں گا، میرے پاس وہ موجود ہیں، اور کبھی کبھی میں سیدنا علی اجمیری کے مزار پہ جا کے وہ پڑھتا بھی ہوں۔ تو انہوں نے جا کے وہاں حاضری دی رات کو، آدھی رات کو، نصف شب کو، اور وہاں پہ کہا کہ آپ کے ہاں لوگ بڑے بڑے آتے ہیں، معین الدین چشتی اجمیری نے بھی آپ کو گنج بخش فیض عالم کہا ہے، تو میرے بھی مسائل ہیں، یہ بیٹیاں جوان ہیں، ان کی شادی کا مسئلہ میں تو آپ کو تب مانوں جب میرا مسئلہ حل ہو۔ یہ دعا مانگ کے وہ واپس چلے آئے۔ 1 یا 2 روز کے بعد نواب حیدرآباد دکن کا جو ہے وہ خط ان کے کسی وزیر کا ان کو ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ درباری جو تھے شاعر فلاں، وہ ان کا انتقال ہو گیا، سیٹ خالی ہے، آپ آئیں اور میں آپ کو نواب صاحب سے متعارف کرا دوں۔ یہ نواب صاحب کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور جب کہ جا کے ان کو اپنا یہ کلام سناتے ہیں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کے ان کو ایک تو درباری وہ رکھ لیتے ہیں اپنا شاعر، اور پلس وہ ان کو غالباً مجھے اب ایگزیکٹ تو یاد نہیں کہ کتنا، کافی سارا سونا ان کو دیتے ہیں، اور ساتھ ان کی بڑی بھاری تنخواہ، آپ یوں سمجھے کہ آج کے دور میں کوئی 10 لاکھ کے قریب ہو، وہ ان کی تنخواہ مقرر کر دی جاتی ہے۔ اب یہ جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو مولانا غلام قادر گرامی ہندوستان میں جہاں رہتے تھے، وہاں سے پھر کچھ عرصے بعد داتا صاحب آئے، اور انہوں نے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ایک منقبت بہت لمبی لکھی ہے، جو فارسی اور اردو میں ہے۔ وہ میں کبھی کبھی جاتا ہوں تو وہ پڑھتا ہوں فوٹو اسٹیٹ کرا کے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ واقعی میں مان گیا ہوں علی اجمیری، آپ کو صحیح لوگ داتا گنج بخش کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شان وراء الورا ہے۔ بر صغیر کے وہ کون سے اولیاء کرام ہیں جو ان کے بعد آئے، اور سوائے حضرت اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار پاک جو ہے وہ حال روڈ پہ ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، یہ پہلے بزرگ تھے جو لاہور میں آئے تھے، ان کے بعد یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں۔ تو سارے اولیاء نے یہاں پہ حاضری دی، خواجہ معین الدین چشتی یہاں پہ آئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئے، مجدد الافسانی نے تو شہروں کا قطب الارشاد کہا ہے لاہور شہر کو ان کے دم قدم سے، اور حضرت خواجہ نظام پاک آئے، اور تمام اولیاء کرام کے باب فرید گنج شکر سب کے نام لیتے جائیں، سب اولیاء نے یہاں پہ حاضری دی ہے۔ آج 2 چھوٹے چھوٹے واقعات۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ نے اولیاء کرام کا تذکرہ، جو آپ سے پہلے اولیاء گزرے، آپ کی عقیدت تو سب سے زیادہ جو تھی اللہ رسول کے بعد اور صحابہ کرام کے بعد، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے تھی، اس کے بھی بڑے واقعات ہیں۔ خیر، امام احمد بن حنبل جو تھے، ان سے بھی آپ کو بڑی عقیدت تھی۔ امام احمد بن حنبل وہ جنہوں نے حق کی خاطر بڑی قربانیاں دیں، تو لوگ ان کو مشبہین، حضرت داتا صاحب نے لکھا کہ ان کو اسیمیلیٹرز جو تھے، وہ ایک ان پہ الزام تھا کہ یہ اس طرح ہیں جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے ہاتھ ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے قدم ہیں، اور وہ جس طرح اس کو یعنی مادی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک کرسی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ بیٹھتے ہیں، وہ پھر اس کی آواز جو ہے وہ نکلتی ہے، وہ کاٹ کاٹ کرتی ہے بوجھ سے، نعوذ باللہ۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ تمثیلی ہیں، یہ ایکچول نہیں ہیں، لیکن بعض لوگوں نے ان پہ یہ الزام لگایا، تو داتا صاحب نے فرمایا کہ وہ ان سارے الزامات جو ہیں ان سے بری ہیں۔ تو پھر اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ ان کی مقبولیت سے آپ کو پتہ ہے بہت جو تھے وہ لرزاں ترساں اور بڑے خوفزدہ ہوتے تھے۔ تو انہوں نے ایک فتنہ شروع کیا کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، لیکن سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹ کے انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اور اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ معتزلہ نے ان کے خلاف ایک طوفان اٹھایا تھا۔ خیر، بادشاہ وقت نے ان کو بلایا اور کہا کہ مانو کہ خدا یہ جو قرآن ہے یہ مخلوق ہے، آپ نے نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو پھر آپ کے ہاتھ پیچھے باندھ کے 1000 کوڑے آپ کو مارے گئے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ ایک کوڑا اگر ہاتھی پہ بھی پڑتا تو وہ چلا اٹھتا، لیکن امام احمد بن حنبل نے حق کی خاطر جس حوصلے سے وہ کوڑے کھائے تھے، پھر ان کے ہاتھ باندھ دیے، حتیٰ کہ ان کا ہزار بند جو تھا آپ نے جو
پاجامہ پہنا ہوا تھا اس کا ہزار بند کاٹ دیا، لیکن قدرت کی طرف سے دیکھیے کہ غیب سے ہاتھ ظاہر ہوتا ہے، اور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے ہزار بند باندھ دیا۔ یہ دیکھ کے وہ لوگ گھبرا گئے جو مارنے والے تھے، انہوں نے دوبارہ آپ کا وہ جو تھا پردہ اس کو نہیں چھیڑا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے، جب شرعی مسائل پوچھتے تو وہ اس کے تو جواب دیتے، جب کوئی معرفت کا مسئلہ پوچھتا تو کہتے جاؤ بشر حافظ سے جا کے پوچھو۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک روز ایک آدمی آیا، حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں، اسے کہا جی کہ اخلاص آفات اعمال، یہ جو اخلاص ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، آپ نے فرمایا اخلاص آفات اعمال سے خلاصی کا نام ہے۔ اخلاص اگر ہو تو یہ جو آفات ہیں یہ جو ہے یہ انسان سے دور ہو جاتی ہیں، اور فرمایا یعنی تیرا عمل بے ریا، نقصان اور آفت سے خالی ہو جائے اگر تمہارے پاس اخلاص ہو۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا جی توکل کیا ہوتا ہے؟ تو سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی ذات پر روزی رسانی میں پختہ یقین رکھے، اس کو توکل کہتے۔ پھر اس نے پوچھا کہ رضا کیا ہے؟ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، کہ سب کچھ کام کر کے کہے اب نتیجہ اللہ کے سپرد ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت اچھا یہ بتائیں محبت کیا ہے؟ آپ نے کہا ہاں یہ بات جا کے بشر حافظ سے پوچھو، جب تک وہ زندہ ہیں میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں انہی زخموں کی وجہ سے آپ کی جو تھی وہ شہادت ہو گئی۔ تو سیدنا علی حجویری کا یہ بات لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں حق کی خاطر مصائب آلام اور تکلیفیں آتی ہیں، جب آدمی حق کی بات کرتا ہے تو پھر تکلیفیں آتی ہیں، ان سے نہیں گھبرانا چاہیے، اللہ کی مدد اور نصرت انسان کے ساتھ آتی ہے۔ دوسرا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، وہ حضرت ابو حامد احمد بن خضروی البلخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہت بڑے خراسان کے یہ جواں مرد تھے، داتا صاحب نے ان کی بڑی تعریف لکھی ہے، اور صوفیاء کرام کے پیشوا ان کو آپ نے فرمایا ہے، یہ اپنے وقت کے مجدد تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی جو شادی تھی وہ امیر بلخ کی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ اللہ کی کامل ولیہ تھی، اور عبادت، ریاضت، زہد، ورع، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہری اور باطنی حسن جو تھی وہ ساری جمالیاتی ثروتوں سے بھی نوازا ہوا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ ابو حامد احمد بن خضروی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بہت بڑے، وہ بھی ولی ہیں وقت کے، تو انہوں نے کسی انڈائریکٹ وے سے شادی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان سے کہیں وہ میرا رشتہ مانگے۔ خیر جب یہ رشتہ بھیجا تو اب وہ چونکہ بادشاہ کی بیٹی تھی، امیر بلخ کی بیٹی تھی، اس نے انکار کر دیا۔ جب یہ ان تک انکار پہنچا تو انہوں نے پیغام بر جو تھی خاتون اس کے ہاتھ پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کہ میں تو احمد کو بہت بڑا مرد خیال کرتی تھی اور سمجھتی تھی کہ راہ حق میں وہ راہبر ہیں، لیکن وہ تو راہ بر نکلے۔ یہ لفظ راہبر کا ہوتا ہے راہ دکھانے والا، اور راہ بر کا مطلب ہوتا ہے راہ خراب کرنے والا۔ کہا کہ آپ وہ نکلے ہیں۔ جب یہ پیغام حضرت کو پہنچتا ہے تو آپ نے کوئی جو اس وقت امیر جو بلخ تھا اس کا جو بہت ہی زیادہ دوست تھا اس کی منت کی اور اس کو بھیجا، وہ گیا، بہرحال امیر بلخ اس بات پہ راضی ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی۔ یہ رات دن عبادت میں رہتی تھی، لیکن حضرت احمد جو تھے یہ کبھی کبھی حضرت بائی بستامی جو اولیاء کے سردار اور جن کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، شان یہ ہے کہ جو جبریل امین کی ملائکہ میں ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ان کی شان اولیاء میں وہی ہے۔ حضرت بائی بستامی نقشبندیوں کے سردار ہیں۔ آپ ان کے پاس جاتے تھے تو ایک دن فاطمہ رحمہ اللہ جو تھی انہوں نے کہا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا جی مجھے بھی ساتھ لے کے چل۔ یہ ان کے شوہر ان کو ساتھ لے گئے۔ جب حضرت بائی بستامی کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے بڑی بے باکانہ گفتگو جو تھی نا وہ کرنی شروع کر دی، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو تھا وہ جو چہرہ تھا اس سے بھی جو پردہ تھا اس کو اوپر سے جو بڑا پردہ تھا اس کو اٹھایا، اور جب باتیں ان سے کرنے لگیں تو حضرت احمد جو تھے یہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیسی بے باکانہ گفتگو، حضرت سے سوالات کر رہی ہیں اور بحث کر رہی ہیں مختلف معرفت کے معاملات میں۔ تو سیدہ فاطمہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ تم تو میری طبیعت سے واقف ہو اور بائی بستامی میری طریقت سے واقف ہے، تم طبیعت کے محرم ہو، وہ میری طریقت کے محرم ہیں۔
اور پھر فرمایا کہ تجھ سے میرا تعلق، تمہارا میرے ساتھ تعلق جو ہے وہ تو ایک نفسانی خواہش کے پیش نظر بھی ہے، میاں بیوی کا تعلق ہے، لیکن بایزید بستامی سے میرا تعلق خدا کے لیے ہے، خدا کے واسطے ان سے تعلق ہے۔ تو حضرت احمد نے پوچھا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فرمانے لگیں کہ وہ میری صحبت سے بے نیاز ہیں اور تم میری صحبت کے مشتاق ہو، تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے پاس بیٹھوں، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں۔ فاطمہ سیدہ جو تھیں وہ باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتی تھی، مختلف مسائل پہ بڑی گفتگو معرفت کی دیر تک ان کی چلتی رہتی۔ ایک دن سیدنا باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ فاطمہ کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تم نے ہاتھوں پہ مہندی لگا رکھی ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جو تھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ انہوں نے جواب دیا کہ باجی بستامی آپ نے میرے ہاتھ اور مہندی کو آج تک پہلے نہ دیکھا تھا، اس وقت تک آپ سے ایک گناہ مجھے خوشی بھی ہوتی تھی، اب آپ کی آنکھوں نے میرے ہاتھ کی مہندی دیکھ لی ہے، میرے ہاتھ کو دیکھ لیا ہے، اب میرے لیے تمہاری صحبت حرام ہو گئی، آج کے بعد میں آپ سے آپ کی خدمت میں نہیں آؤں گی۔ یہ اس درجے کی جو تھی ولیہ تھی اللہ کی۔ اس کے بعد یہ واپس آ جاتے ہیں اور حضرت یا معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور آئے ہوئے تھے، یہ بھی نیشا پور میں رہتی تھی۔ تو وہ جب بلخ جانے لگے تو حضرت احمد خضروی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ہاں دعوت کھائیں، اور دعوت کے بارے میں اپنی اہلیہ فاطمہ سے مشورہ کیا کہ دعوت میں کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں گائے ذبح کرنی چاہیے، کافی گائے اور بکریاں ذبح کرنی چاہیے اور بڑی دعوت کرنی چاہیے، ان کی متمول تھے بہت، اور کہا کہ بڑی روشنیاں کرنی چاہیے، عطر پھیلنا چاہیے، یہ سب داتا صاحب نے باتیں لکھی ہیں، یہ سارا اہتمام ہونا چاہیے، اور ساتھ انہوں نے فرمایا کہ 20 گدھے بھی ذبح کریں۔ جب یہ بات کہی تو حضرت احمد خضروی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی عجیب تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ گائے تو مجھے سمجھ آتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ بکریاں ذبح کریں، روشنیاں کریں، خوشبوئیں، لیکن گدھا تو حرام ہے، گدھا کیسے ہم ذبح کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب فرمایا، فرمانے لگیں کہ بات یہ ہے شیخ احمد، اتنے گدھے ذبح کرنے سے مقصد یہ ہے کہ جب کوئی کریم کسی کریم کو اپنے گھر بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو وہ مہمان جب گھر میں آئے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس محلے کے کتوں کو بھی اس دن کھانا کھلائیں، وہ بھی بھوکے نہ رہ جائیں، وہ بھی تو خدا کی مخلوق ہے۔ یہ حالت ہے تصوف۔ ہمارے جو صوفیاء کرام تھے ان کو مخلوق خدا جو ہوتی ہے، مخلوق جس طرح کی بھی ہو، انسان ہی نہیں جانوروں تک سے جس طرح ان کی محبت ہوتی ہے اور ان کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ تو حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ زنانہ لباس میں وہ ملبوس مرد خدا کو دیکھے تو فرماتے تھے وہ فاطمہ کو دیکھ لے۔ اور حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر احمد بن خضرویہ نہ ہوتے تو فتوت کا اظہار نہ ہوتا، ہمیں پتہ نہ چلتا کہ مردانگی کیا ہوتی ہے، یہ ان کی شان تھی۔ آپ نے بے شمار آپ کی جو ہیں وہ حکمت سے بھرپور جو ہے وہ آپ کی اقوال مبارک ہیں، بہت بڑی آپ ہستی تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ درویش کی عزت جو ہے وہ اس کی درویشی میں ہے، اور درویش کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنی درویشی کا اظہار کرے بلکہ اس کو چھپانا چاہیے درویشی کو۔ اسی طرح آپ نے ایک دفعہ آپ ایک خاص عالم میں تھے تو آپ کی کیفیت تھی، تو ایک درویش جو تھا اسے رمضان کے مہینے میں آپ نے لکھا کہ ایک دعوت کی ایک آدمی کی، جب دعوت کی تو درویش کے گھر میں سوائے ایک روٹی کے اور کچھ موجود نہ تھا، سوکھی روٹی تھی۔ اس نے امیر شخص کو بلایا، امیر شہر کو، اور جب اس نے آ کے دیکھا وہ بیٹھا، کوئی روٹی کا ٹکڑا توڑا لیکن اس کو پسند نہیں آیا، وہ اٹھ کے واپس چلا گیا، اور جا کے اس نے سمجھا کہ شاید اس نے مجھے درویش نے بلایا تھا، تو اس نے ایک ہمیانی بھیج دی۔ ہمیانی کہتے ہیں پیسے ڈالنے والی ایک تھیلی ہوتی تھی جو لوگوں نے بعض لٹکائی ہوتی تھی، اور آج بھی دیہات میں بعض لوگ جو ہوتے ہیں کاروباری، انہوں نے جب سکے ہوتے تھے تو ایک تھیلی ہوتی تھی، اس میں پیسے ڈالے اس کو باندھ بھی لیتے ہیں۔ اسے جا کے سونے کے سکے اس میں بھیج دیے ہمیانی میں۔ درویش کے پاس آپ لکھتے ہیں کہ جب یہ ہمیانی واپس پہنچی تو آپ اس درویش نے کہا کہ یہ ہمیں اس بات کی سزا ہے
کہ ہمارا راز تجھ پہ آشکار ہو گیا کہ ہم فقیر لوگ ہیں اور ہم مال دنیا دولت کی جو دولت مال دنیا ہوتا ہے یہ ہم اپنے پاس نہیں رکھتے. تو فرمانے لگے کہ یاد رکھیے اہل فقر اغنیاء سے زیادہ صاحب عزت ہوتے ہیں. ان کی جو ہوتی ہے اپنی ایک خودی وہ بہت بڑی ہوتی ہے، وہ واپس کر دی. اور پھر فرمایا کہ فقیر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دو جہاں کی نعمتیں بھی اس کے سامنے ہوں تو وہ اپنے اللہ کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے، دنیاوی مال و دولت کی انہیں پرکاہ کی پرواہ نہیں ہوتی. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. آج یہی واقعات میں نے چاہا کہ سیدنا علی جویری کے کل بھی آپ کا عرص مبارک ہے، انشاءاللہ کچھ باتیں کل میں آپ کو وہ بھی سناؤں گا. اور حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو داتا صاحب نے لکھا کہ ان کو معراج باجید کیسے حاصل ہوئی تھی اس میں بھی کل بات کریں گے. نعرہ میرے ساتھ مل کے زوردار لگائیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسری بات میں نے کرنی تھی کہ تحریک بازیابی نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی ہے پوری دنیا میں، صرف پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بھی. اس میں آپ حصہ بنیں اور وہ فون نمبر ہمارا آ جائے گا اسکرین کے اوپر، آپ فوری طور پہ اس کی ممبرشپ لیں، بنیں. کوئی پیسے نہیں ہے اس کے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین پاک جو ہے وہ بازیاب کرانا ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر.